रत्तिलु फिद दुनिया, मेरे सामने कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। यह है असल में नेमत। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अनज़लतु अलैका किताबन, ऐ मेरे पैगंबर मैंने आपको एक ऐसी किताब नाज अता की है, आप पर ऐसी किताब उतारी है, ला यग़सिलुहु मा, जिसको पानी नहीं मिटा सकता, ला युहर्रिकुहु अन्नार, जिसको आग नहीं जला सकती, जिसको समंदर नहीं डबो सकता। ये नेमत इस वक़्त भी सीने में मौजूद है, मौत के वक़्त भी मौजूद है, कब्र में भी मौजूद है और हशर में भी मौजूद। और ये सिर्फ इस हाफिज कुरान के लिए नहीं बल्कि वालिदैन के लिए भी नेमत और आइज़ा अकारिब के लिए भी नेमत। बच्चे के साथ तो ये मामला किया जाएगा, सामने खड़ा करके अल्लाह ताला फरमाएंगे पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। और मलाइका वालिदैन को क्या नाम मिलेगा? हदीस पाक में आता है, मन कारा हरफन, ये भी नहीं है हाफिज कुरान हो, कुरान मजीद को सही पढ़ने वाला हो, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को भी ये इज्जत अता फरमाएंगे, अपने हाथ से कमा जली को बेशानी ही उसके सर पर ताज सजा देंगे। देखने वाले यूं समझेंगे कि ये कोई नबी है, कोई वली है, कोई शहीद है, लेकिन आवाज ये लगेगी ना नबी है, ना वली है, ना शहीद है, ये कुरान मजीद पढ़ने वाला का वालिद और वालदा है। ये इज्जत वहाँ आखिरत में मिलने वाली है। और एक हदीस पाक में ये भी फरमाया कि मैंने ऐसी किताब तुझे अता की मेरे पैगंबर कि तक़रअहु, आप इसकी तिलावत करेंगे, आपकी उम्मत इसकी तिलावत करेगी, नाइमन व यक़ज़ान, बेदारी की हालत में भी तिलावत होगी, और मैं अपनी कुदरत कामिला से तेरी उम्मत के नींद वालों से भी इसकी तिलावत करा दूंगा। मदारिस के लोग जानते हैं, बच्चे सारा दिन कुरान मजीद याद करते हैं, रात के वक़्त जब सोते हैं तो कोई सूरह यासीन की तिलावत कर रहा होता है, कोई सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा, नींद की हालत में भी तिलावत, बेदारी की हालत में भी तिलावत। बल्कि मिशकात शरीफ की शरह है, मिरकात मुल्ला अली कारी ने वहाँ हदीस के हवाले से बात नकल की और ये जुमला इरशाद फरमाया, सिर्फ नींद की हालत में नहीं, बेदारी की हालत में नहीं, मय्यतन व हय्या, जिंदगी में भी इसकी तिलावत होगी और मरने के बाद कब्र के अंदर भी तिलावत होगी। चुनांचे सहाबी फरमाते हैं, मैंने एक जगह खैमा लगाया, सर रखा तकिए पर किसी कपड़े पर, तो नीचे से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज मैंने महसूस की। सारी रात मैं तिलावत सुनता रहा। सुबह जाकर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, अल्लाह के रसूल, मैंने बिस्तर लगाया, जमीन के नीचे से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही थी, तो मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, इसके सीने में सूरह मुल्क थी, अल्लाह ने कब्र के अंदर भी इसको मुल्क की तिलावत की तौफीक अता फरमा दी। तो ये एक ऐसी दौलत है जो दुनिया में भी मौजूद, कब्र में भी मौजूद है। बड़े बड़े बादशाह मर जाते हैं, उनकी कब्रों पर लिखा होता है साबिक फलां, साबिक डीसी, साबिक एसी, लेकिन किसी हाफिज कुरान की कब्र पर आपने साबिक का लफ्ज नहीं देखा होगा। सारे के सारे ये लिखे हुए होते हैं, हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल, हाफिज मोहम्मद, हाफिज अहमद। इस दुनिया के अंदर मरने से पहले भी ये हाफिज, कब्र के अंदर भी ये हाफिज है, और जब कब्र से उठेगा तो भी हाफिज है, जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा तो भी हाफिज बनकर उठेगा। ऐसी दौलत जो पायदार दौलत है, असल में हासिल करने के काबिल तो ये है, लेकिन हम दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, रुपए जमा कर रहे हैं, माल जमा कर रहे हैं। हम ज़रा अपने आबा व अजदाद की तरफ देखें। हमारा परदादा था मर गया, दादा था मर गया, अक्सर लोगों के बाप अल्लाह के पास पहुंच चुके,
لیکن ایمانداری سے بتاؤ اس وقت جو قبر کے اندر وہ موجود ہیں ان کو اپنی چھوڑی ہوئی دولت سے کیا نفع مل رہا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، اگر کسی خوش قسمت نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کی دولت عطا کی اور قبر کے اندر چلا گیا تو قبر کے اندر بھی اس نعمت کا اثر دیکھے گا۔ ہمارے ایک استاذ محترم نے ایک اللہ کے ولی کا خواب ذکر کیا۔ کسی اللہ کے ولی نے خواب دیکھا، قبرستان میں گیا ہوں، قبروں سے مردے نکلے، یوں لگتا ہے اپنی قبر کے ارد گرد کوئی چیز چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک صاحب قبر سے نکل کر بڑے اطمینان کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ مسند لگا کر بیٹھا ہے، بڑا مطمئن ہے۔ تو اسی سے مکالمہ ہوا، بھئی یہ کیا چن رہے ہیں اور تو اطمینان سے بیٹھا ہے، کیا بات ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا، ان قبر والوں کے رشتہ دار جو تھوڑی بہت نیکیاں کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ کسی نے کوئی صدقہ کر دیا، کسی نے کوئی سورت پڑھ دی، کسی نے کوئی خیرات کر دی، یہ اس کو جمع کر رہے ہیں۔ تو بڑے اطمینان سے کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا، الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ میں مر گیا، میں نے اس کو وصیت کی تھی، بیٹا میں نے مشقت اٹھا کر تیرے سینے میں ایک عظیم دولت پہنچا دی ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے بھولنا نہیں ہے۔ الحمدللہ میری وصیت کا یہ اثر ہوا، میں مر گیا۔ وہ حافظ قرآن تجارت کرتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، گاہکوں کو سودا بھی دیتا ہے اور زبان تلاوت میں بھی مصروف رہتی ہے۔ روزانہ ایک ختم قرآن کا وہ میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ الحمدللہ مجھے ایک ختم پورا مل جاتا ہے، میں اطمینان سے بیٹھا ہوں۔ بھائی اگر قرآن کی دولت اپنے بچوں کے سینوں میں ہم نے ڈال دی تو مرنے کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر دنیا بہت جمع کر کے اربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں اولاد کو مالک بنایا، اگر ان کی صحیح تربیت کی پھر تو شاید صدقہ خیرات بھی کر لیں، اور اگر ان کی صحیح تربیت نہ کی تو باپ کو ایسے بھولیں گے جیسے بھولنے کا حق ہوتا ہے۔ اپنی بدماشی میں لگ جائیں گے، شراب نوشی میں لگ جائیں گے، بدکاریوں میں لگ جائیں گے۔ باپ نے اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو خراب کر کے اولاد کے لیے جو دولت جمع کی تھی وہ اپنے والد کے عذاب میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ اگر ہم خوش قسمت ہیں تو یہ دولت قرآن دے کر جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی دولت اور مرنے کے بعد بھی یہ دولت اور حشر کے اندر بھی یہ دولت ہوگی۔ اور اس دولت کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ اخروی نعمت بھی عطا کرتے ہیں اور اسی دنیا کے اندر بھی قرآن کی وجہ سے ہمیں ایک عظیم نعمت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اخروی نعمت تو یہ ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں، ایک حافظ قرآن کو قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد تراویح میں قرآن سنانے پر بہت سی احادیث کو جمع کر کے میں آخری خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک رمضان شریف میں حافظ نے قرآن مجید سنایا، رمضان کے اندر 27 اور 29 کو اس نے ختم کیا، تو پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق علماء نے حساب لگا کر ٹوٹل بتلایا کہ ایک رمضان شریف میں حافظ قرآن کو اللہ جو اخروی دولت عطا فرماتے ہیں اس کی مقدار 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں اللہ ایک رمضان میں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیا دولت ملی؟ 1 کھرب۔ میں کہا کرتا ہوں شاید میاں صاحب کے پاس بھی اتنا دولت نہیں ہوگی، نہ زرداری صاحب کے پاس ہوگی، اگر ہے بھی صحیح تو وہ تو ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے۔ اور یہ دولت ایسی ہے
1 खरब 70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार नेकियां एक रमजान में अल्लाह ताला इस हाफिज को अता फरमा रहा है। मैं बतौर लतीफ़ा के अर्ज करता हूँ, आखिर में चूंकि नेकियों का जिक्र आ गया इसलिए हमारी तबीयत में कोई जोश नहीं आया। अगर हम यूं कह देते अल्लाह 1 रमजान में कुरान सुनाने पर 1 खरब 70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार डॉलर अता करेंगे, फिर तो सबकी जुबान से बड़े बुलंद आवाज से होता सुबहान अल्लाह, क्योंकि डॉलर मिल रहे हैं। अल्लाह की कसम 1 मरतबा नहीं, 100 मरतबा नहीं, लाख मरतबा मैं कसम उठाकर कह सकता हूं इन डॉलरों की हैसियत एक नेकी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हजारों नहीं, अरबों नहीं, खरबों 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 डॉलर क्यों ना हो, एक नेकी की कीमत ज्यादा, लेकिन अभी तक नेकी का बाजार नहीं लगा। जब लगेगा तो फिर पता चलेगा कि नेकी कीमती है या डॉलर कीमती है। एक हदीस के हवाले से मैं अर्ज करता हूं, एक आदमी को लाया जाएगा, उसकी नेकियां और बुराइयां बिल्कुल बराबर, पलड़े दोनों बराबर हैं। अल्लाह फरमाएंगे छोटी सी नेकी तलाश करके लाओ, नेकी के पलड़े में डालो ताकि तेरा काम बने। दौड़ कर जाएगा बाप के पास, भाई के पास, दोस्तों के पास, माँ के पास, हर तरफ से मायूस होकर वापस आ रहा है, रोता हुआ चिल्लाता हुआ, एक नेकी भी ना मिली। एक साहब से मुलाकात होगी, वो पूछेगा तो वो कहेगा मुख्तसर कि तेरे पास इतना जखीरा था फिर भी तू पकड़ा हुआ है, मेरे पास तो है ही एक नेकी, चलो तू ले जा, तेरा काम तो बन जाए। ये उस नेकी को लेकर अल्लाह की दरबार में पहुंचेगा, नेकी के पलड़े में इस नेकी को डाला जाएगा, ये थोड़ा सा झुकेगा, अल्लाह फरमाएंगे जन्नत के 8 दरवाजे मेरे इस बंदे के लिए खोल दो, चला जा। अल्लाह फरमाएंगे उसको बुला कर लाओ जिसने इसको नेकी दी है। अल्लाह फरमाएंगे तेरे पास तो थोड़ी सी यही एक नेकी, तूने इसको भी ज़ाय कर दिया। डूबते हुए के लिए तो तिनके का सहारा भी काफी होता है, तूने इस सहारे को भी बर्बाद कर डाला। तो वो कहेगा, बड़ी अजीब बात कहेगा, मैंने तेरी सिफत सखावत सुनी थी, उस वक़्त जिंदगी में मैं तो इस पर अमल नहीं कर सका, मेरे सामने ये वाक़या पेश आया, मेरी एक नेकी से मेरा काम तो बन नहीं सकता था, मैंने कहा चलो इस एक नेकी की सखावत कर दूं, शायद सखी को मेरे ऊपर भी रहम आ जाए। हदीस पाक में आता है अल्लाह उस आदमी को रोक कर इसके बारे में हुक्म देगा कि इन दोनों को एक साथ जन्नत में पहुंचा दो। उस वक़्त पता चलेगा नेकी क्या कीमती है या डॉलर कीमती है। तो क्या बदला में मिलता है हाफिज कुरान को रमजान शरीफ में, एक रमजान में 1 खरब 70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार नेकियां अल्लाह अता फरमाते हैं। 2 मिनट में दुनिया की जो नेमत हमें इस वक्त मुयस्सर आ रही है हम गाफिल हैं, काश के उस नेमत का एहसास होता। उस नेमत को मैं बतलाने के लिए थोड़ी सी एक तमहीद बांधता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा पढ़ने वाले सारे अल्लाह के आशिक और अल्लाह के मुहिब हैं, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर यकीनन गालिब है, ऐसा हम समझते हैं या नहीं? अल्लाह हमारे महबूब हकीकी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही की मोहब्बत का वसीला हैं, वो भी हमारे महबूब हैं। तो अल्लाह से हमें इश्क है, अल्लाह से हमें मोहब्बत है। और भाई जरा गौर करो तो दुनिया में किसी भी चीज का कोई आशिक हो, मुहिब हो, तो मुहिब और आशिक की एक ही तमन्ना होती है कि मेरी महबूब से मुलाकात हो जाए और मुझे महबूब से बात करने का मौका मिल जाए। ये आशिक की तमन्ना होती है। दुनिया का आशिक हो या दीन का आशिक हो, जो आशिक है
وہ اپنے محبوب کے بارے میں یہی تمنا رکھتا ہے کہ مجھے محبوب کی زیارت بھی نصیب اور اس سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ ہم عاشق ہیں، ہماری تمنا آرزو تڑپ بھی یہی ہے، ہمیں اسی دنیا کے اندر اللہ کی زیارت مل جائے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف مل جائے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں تو انبیاء نے بھی درخواست کی، رب آرینی، اللہ تو ذرا اپنی ذات ہمیں دکھا دے۔ اللہ نے جواب میں ان کو بھی فرمایا لن ترانی، اس دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پتہ چلا کلمہ پڑھنے والا عاشق محب اللہ کی اس دنیا میں زیارت نہیں کر سکتا، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے زیارت کی ایک شکل دنیا میں بھی موجود ہے۔ وہ یہ ذرا ایک شعر میں کہتا ہوں، اس کو ذرا پلے باندھیں۔ اللہ ہر عاشق کو، ہر محب کو یوں فرما رہا ہے، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل۔ اگر کوئی شخص میری زیارت چاہتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہونے کا شرف چاہتا ہے، اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں تو اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں، جو شخص میری زیارت چاہتا ہے اس کو چاہیے میری کلام کی زیارت کرے۔ میں اپنے کلام میں چھپا، اور کیسے چھپا ہوں؟ جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں بھی اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں۔ میرے عاشق، میرے محب، اگر تیرا جی چاہتا ہے میری زیارت کو تو میری زیارت تو نہیں ہو سکتی، تجھے چاہیے میری کلام کی زیارت کر لے۔ تو آج بھی ہم جس وقت چاہیں محبت کا یہ تقاضا پورا کرنے کے لیے کلام اللہ کو اٹھائیں، چاہے ناظرہ پڑھیں یا حفظ پڑھیں، قرآن کو دیکھتے جائیں، یقین کرتے جائیں ہم کس کی زیارت کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی نعمت ہے اور آخرت کی نعمت نیکیوں کی شکل ملنے والی ہے۔ ایسی نعمت کو اگر ہم نے پس پشت ڈال دیا تو یاد رکھنا حضور ہمارے خلاف مدعی بنیں گے۔ قرآن کی آیت ہے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ مدعی بن کر ایسے نالائقوں کے خلاف دعویٰ کریں گے جنہوں نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، صحیح پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پیغمبر ایسے لوگوں کے خلاف مدعی بن جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف حضور نے دعویٰ کر دیا تو ہماری رہائی کی تو کوئی شکل نہیں ہے۔ ہم تو حضور کو اپنا شفاعت والا سمجھ کر گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر شفاعت لینی ہے تو پھر وہ قرآن جو حضور کے سینے پر اترا ہم بھی اس کو اپنے سینے میں جگہ دیں، انشاءاللہ شفاعت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ختم ہو گیا ہے، اب ہم انعامات کی تقسیم شروع کریں گے بلا تاخیر۔ جو خوش نصیب جو آج فائنلسٹ تھے 7 بچے، ان میں سے ماشاءاللہ 3 بچوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لی ہے۔ باقی بچوں کو میں پہلے بلاؤں گا تاکہ وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ محمد امیر معاویہ آئے، اور اسی طریقے سے میں علماء کرام مولانا سعد صاحب، مولانا دری ضیاء الرحمان صاحب جو کہ کبیر والد سے اسٹیج پر تشریف لے آئے، عتیق الرحمان صاحب، پیر عبدالقدس نقشبندی صاحب، اور اسی طریقے سے قاری عاشق حسین صاحب سب سے تمیز ہو کے اسٹیج پر آئیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ مفتی معاذ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ پہلا بول دوں محمد حمزہ عمران، شیلڈ بھی دو ساتھ، محمد حمزہ عمران،
خوش نصیب کہ جنہوں نے پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، اس دفعہ ہم نے ان کے اساتذہ کے لیے نام رکھا ہے تاکہ کیونکہ ان اساتذہ نے ان پر محنت کی اور الحمدللہ یہ کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے تیسری پوزیشن کے لیے محمد ولد مولانا محمد سیف اللہ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ محمد مکہ معاشرہ مبشرہ اب اپنے استاد کے لیے مولانا محمد علی صاحب کے جنہوں نے اس بچے پر محنت کی اور الحمدللہ اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دوسری پوزیشن محمد احمد ولد ذوالفقار علی، دوسری پوزیشن محمد احمد ولد ذوالفقار علی۔ اور ان پر جو استاد نے محنت کی حضرت مولانا خالد زبیر صاحب امام بلال مسجد واقع، ان کے لیے بھی شعر ہے۔ پہلی پوزیشن جو حاصل کی محمد ریحان زبیر الرحمان، محمد ریحان زبیر الرحمان۔ ان کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد سلمان عابد، حضرت مولانا مفتی سلمان عابد۔ بس فی الحال رکھ دیں، رکھ دیں بات مفتی صاحب پچھلے سال ایک بچے کا قرآن رہ گیا تھا، محمد مصعب حسن، پچھلے سال تیسری پوزیشن حاصل کی تھی، اس کا قرآن رہ گیا تھا، محمد مصعب حسن۔ ہمارے مہمانان خصوصیوں کی بھی شعر تیار کی گئی ہے۔ میں ملتمس ہوں اپنے استاد محترم کو کہ ہمارے مہمانان خاص کو بھی شعر سے نواز دیں۔ پہلی شعر مفتی محمد معاذ صاحب، مفتی محمد معاذ صاحب۔ دوسری شعر صاحبزادہ عبد القدوس صاحب نقشبندی، اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے کہ حضرت مستقل ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ آج کا انہوں نے پروگرام دیا ہوا تھا، اپنی تاریخ انہوں نے ملتوی کی، ان سے عرض کی کہ ہمارا اپنا پروگرام ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ تیسری شعر حضرت اقدس مولانا محمد عتیق صاحب کی، ہمارے استاد بھی ہیں اور سارے کام کی ہماری سرپرستی، رہنمائی، ہر معاملے پہ مشاورت۔ استاد مکرم کی بھی ہم نے سیٹ تیار کی، اگرچہ یہ ایک ہدیہ ہے ہماری طرف سے، تو میں صاحب عبد القدوس صاحب مولانا عتیق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ استاد محترم کو پیش فرما دیں۔ اس کے بعد رول نمبر کے اعتبار سے طلباء آئیں گے اور اپنی اپنی اعزازی شعر میں پہلے نمبر پر جو بچوں کے جن کے والدین نے جنہوں نے پوزیشن حاصل کی، ان کے والدین آ کر ان سے لفافے حاصل کرنے، ان میں واقعی اصلی نوٹ ہیں جن میں بابا قائد اعظم کی ڈبل فوٹو ہوئی۔ تو کیونکہ میری بھی نیت خراب ہے، میں بھی دعا میں ہوں، یہ نہ ہو میں لفافہ حاصل کر لوں، والدین آ کر یا استاد محترم وہ ان کا لفافہ قابو فرما لیں۔ مولانا محمد علی صاحب اپنے بچے تھے
ذوالفقار علی ناصر بھائی اگر موجود ہیں تو وہ اپنے بچے کا آ کر لفافہ اور ان کا انعام. اب اس کے بعد جتنے بھی طلباء ہیں جن کو رول نمبر ہم نے جاری کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک ایک تشریف لائیں گے. ہم نام لیتے جائیں گے, لائن سے آئیں گے, اپنی اپنی شیٹ لے کر چلے جائیں گے. بات توجہ سے سنیں, وہاں جا کر اپنا رول نمبر جمع کروا کر اپنی سند حاصل کر لیں گے. جتنے بھی طالب علم, میری بات سنو احمد بھائی, یہاں سے جا کر رول نمبر جمع کروانے ہیں اور اپنی سند وہاں سے حاصل کر لینی. سند وہاں پر, کیونکہ یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے سند میں, اس وجہ سے. ساتھیوں کے پاس گھڑی ہے, ساتھیوں کے پاس گھڑی ہے, ٹائم دیکھیں گھڑی میں. ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ 3 سے 3.25 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں رہے, اور الحمدللہ میرا یہ معمول رہا ہے کہ ہمارا ہر پروگرام وقت پہ شروع ہوا, وقت پر ختم ہوا ہے. 6:15 6:25 پر ہم نے شروع کیا ہے اور ابھی 9:10 ہوئے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس 10 سے 15 منٹ ہے. تو رول نمبر 1 محمد ذیشان حیدر خالد مسعود. محمد ذیشان حیدر خالد مسعود. اچھا, جن کی پوزیشن ہے یا پہلے شیلیں مل گئی وہ شیل دینے نہیں آئیں گے, آگے چلتے جائیں. محمد عمر حبیب اللہ خان, محمد ریحان ہو گیا. محسن علی طارق مسعود, محمد شاہزیب, محمد عیسیٰ, محمد عادل, محمد ساجد, تراب خان, شیر آصف خان, محمد حسان معاویہ, عمر فاروق, محمد حسیف, عابد الہی, محمد ذیشان, عبد الجبار, محمد طلحہ, عبد الرحمن, غلام مصطفیٰ, عبد الوحید, محمد شہاب, ناصر جبار, مجتبہ حبیب, مدثر نذیر. اساتذہ کو دیں گے, اساتذہ اپنے ہاتھ سے دیں گے, پیچھے کھڑے ہیں آپ جا کر. عبد الرحمن آفتاب محمود, محمد اکراش, خلیل الرحمن, ریان علی, محمد ضمیر, رئیس احمد, ارشد محمود, عبدالستار, شوکت محمود, جاتے جو شابش, قاسم محبوب, ارشد محبوب, علی حیدر, راجہ لیاقت علی, سراج الحق جمعہ خان, محمد ابو ذر, احمد حسین, عبد الحادی, ظفر لطیف, عبد الحادی امیر, محمد خان, محمد حنزلہ, محمد اکرام, محمد احمد, محمد معاذ, محمد سبحان, آفتاب, محمد ریحان, محمد عرفان, محمد حمدان, نثار احمد, محمد طلحہ, محمد نصیر, محمد شایان, آصف محمود, احمد علی, ساجد محمود, محمد یاسین, خانزادہ, حمزہ عمران, محمد عمران, محمد مطاہر, حامد اشرف, محمد علی معاویہ, ناصر عفاف, حسنات احمد, جاوید اقبال, محمد شہیر, حامد اشرف, محمد عاصم, طاہر اقبال, محمد سعدان, سعید اختر, معیز الحسن, صداقت علی, نعمان صفدر, قاضی محمد صفدر, محمد مولانا سیف اللہ, محمد سائم علی, محمد حنیف, اختر محمد, عبد الخان, حسن علی, عبد الوحید, حمید اللہ, گل رسول, مطہر منیر, زعفران منیر, محمد عاصم, محمد بلال, محمد عزیر, یوسف, محمد یوسف, انفال شکیل, محمد شکیل, محمد زیان, عامر چوہان, محمد احمد علی کے ہو, عبداللہ سلطان سکندر ہو گیا, محمد شایان, محمد امتیاز احمد, محمد سبحان, محمد رضا, محمد امیر معاویہ, وقار احمد ہو گئے. اللہ ان بچوں کو کامیاب فرمائے. اب میں دعا کے لیے ملتمس ہوں استاد المکرم حضرت مولانا دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں صاحبزادہ عبد القدوس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں. مناسب نہیں ہے بڑے زندگی سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں کو کیے ان کو بھی معاف فرما، جو محفلوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما، جو خفیہ چھپ کر کیے ان کو بھی معاف فرما، جو ارادے کے ساتھ کیے ان کو بھی معاف فرما، جو بلا ارادہ ہوئے ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے میرے مالک ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، عزتوں میں برکت عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، برکتوں سے بھرپور زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے میرے مالک آج قرآن پاک کی حسن قرأت کی مجالس ہوئی، مقابلے بچوں کے ہوئے، رب کریم قرآن جب پڑھا جاتا ہے آپ کی رحمت اترتی ہے۔ میرے مالک ہمیں نامراد مت واپس گھروں میں لوٹائیے، یا اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ خوش قسمت بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا۔ اس مجلس میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں یا اللہ سب کو اپنی اولادوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے قرآن پاک کے حافظ بنے ان کو قرآن پاک کا عالم بھی بنا، قرآن پاک کا عامل بھی بنا، قرآن پاک کا ناشر بھی بنا، قرآن پاک کا مفسر بھی بنا، قرآن پاک کا مبلغ بھی بنا، قرآن پاک کا عاشق بھی بنا۔ اے میرے مالک ہمارے ساتھی خالد زبیر صاحب، سلیمان عابد صاحب، یا اللہ ایسے علماء ہیں جو ہر وقت یا اللہ قرآن کی خدمت میں مصروف ہیں، یا اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس خدمت کو ان کی نسلوں میں چلا۔ حضرت مولانا قاری عاشق صاحب، یا اللہ کتنے خوش قسمت باپ ہیں کہ ان کی اولادیں قرآن پاک کی خدمت میں مصروف ہیں۔ میرے مالک مہربانی فرما ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ قرآن پاک کا سچا خادم اور عاشق بنا۔ یا اللہ دور قریب سے علماء آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ اس کام کو ہماری نسلوں میں جاری فرما، ہماری نسلوں کو قرآن پاک کا خادم بنا۔ یا اللہ جن جن بچوں نے یا اللہ قرآن پاک کو حفظ کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور جن جن بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا یا اللہ سب کا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے مدارس کو ترقیاں عطا فرما، قیامت کی صبح تک ان اداروں کو قائم دائم فرما۔ یا اللہ دینی مدارس اور یا اللہ مساجد کو قائم دائم فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، خانقاہیں جہاں اللہ لوری ان کی حفاظت فرما، دین کی ہر ایک محنت کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک اس ادارے کے بانی بھائی چودھری امیر حسین صاحب رحمہ اللہ یا اللہ آپ کے دربار میں پہنچ گئے، یا اللہ ان کی اس مسجد کی تعمیر کی خدمت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کا بیٹا جو شہید ہو گیا ان کی شہادت کو قبول فرما، جو یا اللہ خدمت میں مصروف ہے یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ پاکستان کا بہترین ادارہ بنا۔ یا رب کریم مہربانی فرما ہمارے ملک عزیز پاکستان کو بھی قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما۔ یا اللہ اس کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت نصیب میں نہیں تو چن چن کر دفع دور فرما۔
اے میرے مالک آپ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھایا، اپنی مدد اور اپنی نصرت کو ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ افغانستان کے مجاہدین کو اپنے عزتوں سے نوازا، فتح اور کامرانی ان کے نصیب میں لکھ دی۔ میرے مالک کشمیر کے مجاہدین کی بھی مدد فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دیجئے، چچنیا کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دیجئے، یا اللہ فلپائن اور برما کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ان کو کامیابیاں عطا فرما دیجئے، جس طرح فرشتوں کے ذریعے آپ نے افغان مجاہدین کی مدد فرمائی، یا اللہ ان تمام عالم کے مجاہدین کی مدد فرما دیجئے۔ پاکستان کی فوج کو کشمیر میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک بند دروازے جو حرم کے ہیں ہماری شامت اعمال ہے، میرے مالک اس قرآن کی مجلس میں، اس قرآن کے گلشن میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر یا اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ حرمین کے بند دروازوں کو کھول دیجئے، ہم فقیروں کو وہاں آنے کی اجازت دے دیجئے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، اس کرونا وبا کا بھی خاتمہ فرما دیجئے، جن جن گھروں میں بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، رزق میں تنگی کے شکار لوگوں کو رزق وسیع حلال طیب رزق عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم یا اللہ عوارض اور بڑھاپے کے باوجود پورے ملک میں سفر میں یا اللہ اور دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، میرے مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرما۔ ہماری مجلس میں جتنے بھی علماء باہر سے تشریف لائے، مہمانان خصوصی تشریف لائے، یا اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك